बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस प्रोग्राम में हम कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक होगा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से बात करेंगे, जिनके ऊपर इक़दाम क़त्ल और असलहा इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया गया और उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद अदालत की जानिब से उनको 86 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। पाकिस्तान की कोशिश रही है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाने की, लेकिन आज तक ये कोशिशें सूदमंद साबित ना हो सकीं और मुअम्मा बन गई एक रसाई भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तक। लेकिन कुछ ही दिन पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन की मुलाकात डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ हुई है और इस मुलाकात का अहवाल बताते हुए उनकी जानिब से ये बताया गया कि इंतहाई मिज़रेबल उनकी कंडीशन है। इस सारी सूरत हाल में कहाँ कहाँ पर कोताहियाँ हुई और किन चीज़ों के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है और हुकूमत पाकिस्तान तक डॉक्टर आफिया की आवाज़ पहुँचाने की ज़रूरत है, ये हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से। अब्दुल सत्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। जबरान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सदर जमात इस्लामी पंजाब हैं। जबरान भट्ट साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगा। बड़ी सफारती कामयाबी इसको कहा जा रहा है। आफिया सिद्दीकी की बहन की मुलाकात हुई है आफिया सिद्दीकी से। एक ऐसा काम लगता था मुलाकात करने का भी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से जैसे मुलाकात भी इंतहाई मुश्किल होगी, लेकिन बिलाखिर मुलाकात हुई है। आप समझते हैं कि वे फॉरवर्ड होगा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहाई के हवाले से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया इस हवाले से बात करने का। जाहिर है ये एक नया मसला नहीं है, पिछले 20 साल से इस कौम का ये एक इशू है और एक बड़ी तवील जिद्दोजहद के बाद ये जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब और उनकी एफर्ट से ये मुमकिन हुआ है। और वो मुलाकात का अहवाल भी सोशल मीडिया पर वायरल है और उनसे मुलाकात के बाद भी यही बात उन्होंने उनसे पूछी है कि क्या दुनिया पर इस कुर्राए अर्ज पर कोई मुसलमान बाकी है या नहीं, कि एक कौम की बेटी, एक मुसलमान बेटी वो इस जिंदान के अंदर अज़ियतों को भुगत रही है, तो क्या दुनिया से मुसलमानों का खात्मा तो नहीं हो गया। ये ऐसा थॉट प्रोवोकिंग और गैरत को जगाने वाला जुमला था और फिर उन्होंने बार बार इस बात का इजहार किया कि मुझे इस टेक मी हेल आउट ऑफ इस मुझे हेल से बाहर निकालें, इस जहन्नुम से। तो उसके लिए जाहिर है कि मुश्ताक अहमद खान साहब ने वहाँ के जो इंसानी हकूक़ के वकील हैं उनके ज़रिए भी और बाकी जो वहाँ पर इदारे हैं उनके ज़रिए भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके हवाले से बात भी करें और उनकी रिहाई के लिए कोशिश भी करें। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है इसको चाहिए कि इस मुलाकात के ज़रिए एक उम्मीद और होप पैदा हुई है कि वो पाकिस्तान की बेटी है, इस्लाम की बेटी है, एक डॉक्टर है और उसके पीछे इस कौम को खड़े होना चाहिए। और मुश्ताक खान साहब ने भी अपने ट्वीट के ज़रिए, अपनी तमाम सोशल साइट्स के ज़रिए इस बात का इजहार किया है कि हम वापस पाकिस्तान पहुंचकर भी इसके हवाले से मुहिम चलाएंगे। और मैं समझता हूं कि मुल्क पाकिस्तान की जो हुकूमत है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे अस्करी इदारे हैं, इन सबको कौम की उस बेटी के साथ खड़े होना चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है, ये कोई डिस्प्यूटेड आर्ग्यूमेंट की बात नहीं है, ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर पूरी कौम यकसू है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर पूरी कौम को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक सेट असाइड करते हुए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए मिलकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और उनकी रिहाई के लिए कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा जबरान साहब, ये कहिएगा कि आपने कहा कि सेनेटर जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद साहब की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, वहाँ पर इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें काम कर रही हैं उनके साथ मिलकर के उनके लिए आवाज़ वहाँ पर उठाई जाए। एक ऐसा मुआशरा कि जहाँ पर एक कुत्ते बिल्ली के हकूक़ का भी ख्याल रखा जाता है, पालतू जानवर के हकूक़ का भी ख्याल रखा जाता है। तो आप इस सारी सूरत हाल में सारी चीज़ों को चूँकि करीब से देख रहे हैं और मुश्ताक अहमद साहब की बड़ी इनमें काविशें भी हैं, कोई अभी तक कामयाबी मिलती नज़र आ रही है वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए ये 20 साल के बाद मुलाकात होना ये भी एक ब्रेक थ्रू है और मैं ये समझता हूँ कि ये एक वेस्ट की, एक मगरिब की हिपोक्रेसी है कि वहाँ पर जानवरों के हकूक तो मौजूद हैं। अच्छा, आप पाकिस्तान के अंदर भी देखते हैं कि वुमेन राइट्स की बड़ी बात होती है, वो तंजीमें कहाँ हैं? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के औरत होने पर किसी को शक है? क्या उसके बहैसियत औरत कोई हकूक नहीं है?
تو ہمیں کوئی وومن امپاورمنٹ کی کوئی سوسائٹی نظر نہیں آتی. اگر آپ کا تعلق اسلام سے ہے, اگر آپ اسکارف لیتے ہیں, ویل لیتے ہیں, اصل مسئلہ اسلام کے ساتھ دشمنی کا, یہ ویسٹ کا پرابلم, یہ عورت اور مرد کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اسلام اور اسلام دشمنی کا مسئلہ ہے. یہ ویسٹ کی ہپوکریسی ہے کہ وہاں پر اگر عورت پردہ کرنے والی ہو تو اس کا کوئی حق اور حقوق نہیں ہے. اگر وہ اسلام سے بیدار ہو, وہ لبرل اور سیکولر خیالات کی مالک ہو, تو پھر اس کو سارے رائٹس میسر آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت پاکستانی بھی ہمیں مغرب کی اس ہپوکریسی کو, اس دوغلی پالیسی کو بھی بے نقاب کرنا چاہیے. اور یقیناً جو آپ نے سوال کیا کہ کیا اس سے امید پیدا ہوئی ہے, یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملزم کا یہ رائٹ ہے کہ اسے وکیل فراہم کیا جائے. انہیں سرکاری وکیل دیے گئے, وہ ساری آہستہ آہستہ منظر عام پر وہ ڈیٹیلز آئیں گی انشاءاللہ. جو 3 گھنٹے کے 3 دن ان کے 3 ملاقاتوں کے سیشن ہوئے ہیں, بہت ساری تفصیلات آنا باقی ہیں. کسی بھی شخص کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اسے امپریزنمنٹ کے اندر اپنی وکیل اس کو میسر کیا جائے, وہ اپنی مرضی کے وکیل کے ذریعے اپنے کیس کو پلیٹ کرے. ان کی تو کسی سے ملاقات نہیں ہونے دی. یہ کیسا ہے کہ منصفی بھی تمہاری, جج بھی تمہارا, جج اور وکیل بھی تمہارا, یعنی وہ کیا آرگیومنٹ پیش کرے گا جو سرکاری وکیل ہوگا اور جو ان کے پے رول پر فرد ہوگا. تو اس میں بہت ساری لیگل ایسپیکٹس بھی موجود ہیں اور باقی اخلاقی پہلو تو ظاہر ہے اس کے اندر موجود ہیں. میں آپ کے ذریعے پھر یہ پیغام دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی بھی اور سارے پولیٹیکل ورکر, ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنے نظریاتی سیاسی اختلافات کو ایک سائڈ پر رکھیں. ایک عورت کو, اس قوم کی بیٹی کو, ایک مسلمان بیٹی کو اغیار اور امریکہ کی رہائی سے آزادی کے لیے, اس کے ظلم کی آزادی کے لیے, اس کے لیے مل کر جدوجہد کریں. بالکل ٹھیک. اچھا جبران بٹ صاحب, یہ میں سوال آپ کے ساتھ اس لیے پٹ کر رہا ہوں کیونکہ سینیٹر ہیں مشتاق احمد صاحب, جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں. ابھی جو 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں, کچھ احوال اس کا ہم تک پہنچا ہے لیکن زیادہ تر باتیں ہم تک نہیں پہنچ سکی ہیں. اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں اور کہ موجودہ حالات میں کیا کنڈیشن ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی, کیونکہ میں جب پڑھ رہا تھا ایک چیز اس میں یہ لکھا تھا کہ تشدد سے ان کی حالت اس طرح کی ہے کہ شاید ایک کان سے ان کو مکمل طور پر سنائی بھی نہیں دیتا. کافی میزریبل کنڈیشن ہے اس وقت پریزن میں. جی بس یہ کنڈیشن بتاتے ہوئے تو سچی بات یہ ہے کہ دل دہل جاتا ہے انسان کا. جو رپورٹس ہم تک پہنچی ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے جو فرنٹ کے ٹیتھ ہیں, دانت ہیں سارے, وہ تشدد سے توڑ دیے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ان کے سر میں ایک بہت شدید زخم ہے, بڑا گہرا زخم ہے, جس کی وجہ سے ان کی جو قوت سماعت, لسننگ پاور ہے, وہ بھی بہت شدید متاثر ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ 20 سال کا عقوبت خانہ, اور وہ جسے لیونگ ہیل کہا جاتا ہے, دنیا کے اندر جہنم گردانا جاتا ہے, بدنام زمانہ جیل ہے. اس کی جو صعوبتیں اور وہاں پر جو ظلم اور تشدد ان پر ہوا ہے, اس کے نتیجے میں ان کے سائیکولوجیکل, ان کے دماغ کے اوپر بھی اس کا اثر ہوا ہے. اور وہ بار بار بات کرتے ہوئے, جب وہ پورے دنیا کی عالم اسلام کی بات کرتی تھی, پھر بار بار وہ اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ مجھے اس جہنم سے نکالو. اور ایک اور بات جس کا انہوں نے ذکر کیا جو بہت ہی تکلیف دہ ہے, کہ مجھے انہوں نے یہ بات کہتے سنتے ہوئے بھی جان نکلتی ہے انسان کی, کہ انہوں نے مجھے کلی طور پر برہنہ کیا اور میرے سامنے قرآن کے اوراق اس جیل کے اندر بچھا دیے گئے اور کہا کہ اگر تمہیں اپنا لباس چاہیے تو ان قرآن کے اوراق کے اوپر تمہیں چل کر اس کی بے حرمتی کر کے تمہیں اپنا لباس میسر آئے گا. اسی پر انہوں نے پھر ان سے یہ کہا کہ کیا دنیا کے اندر مسلمان مر گئے ہیں, کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بندگی کا اعلان کرنے والا ہو, کہ اگر میرے لیے تم بات نہیں کر سکتے تو کم از کم قرآن کی حرمت کے لیے آواز اٹھاؤ. تو یہ کیفیت ہے اس عقوبت خانے میں اس قوم کی بیٹی کی. بالکل ٹھیک. اچھا جبران صاحب, امریکہ رہائی دینا چاہتا ہے لیکن پاکستانی حکومت سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی. اس طرح کی بھی کچھ آوازیں ہمیں سنائی دیں. کس حد تک حقیقت سمجھتے ہیں اس بات میں؟ کیا واقعی کچھ اس طرح کی انڈیکیشنز ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اگر ٹاکس کی جائیں, اگر اس کے اوپر پریشر بلڈ کیا جائے تو ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت, ایک ڈکٹیٹر نے, جنرل مشرف نے اس قوم کی بیٹی کو حوالے کیا, اور اس کا کردار تو موجود ہے کہ اس ڈکٹیٹر نے قوم کی بیٹی کو ڈالروں کے عوض بیچا, لیکن اس کے بعد جو جمہوریت کے چیمپئن آئے ان میں سے کسی نے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا.
ابھی یہ بڑی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے. ہم اب جماعت اسلامی ہمیشہ یہ بات کرتی ہے کہ آپ کو اصول کی بنیاد پر کسی کانڈکٹ کی مخالفت کرنی چاہیے. فوج اس پاکستان کا ادارہ ہے, بحیثیت ادارہ آپ کو فوج کو ملائن کرنے نہیں دیں گے, گالی دینے نہیں دیں گے. فوج کو کمزور کرنا یہ بھارت اور اسرائیل کا اور امریکہ کا ایجنڈا ہے. لیکن اگر جرنیلوں کی, ماشاء اللہ لگانے والوں کی کسی نے اصول کی بنیاد پر مخالفت کی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے, خواہ وہ جنرل ضیاء الحق تھا, خواہ وہ مشرف تھا. تو اگر انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا اور آنے والی جمہوری حکومتوں نے بھی کچھ نہیں کیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں امریکہ کی غلامی میں خواہ وہ ڈکٹیٹر ہو یا وہ یہ سول حکمران ہو, یہ ایک پیج پر ہیں. یہ اپنا قبلہ و کعبہ, اپنا ممبر و محراب, اپنا آقا و مولا, یہ امریکہ کو مانتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کا غلامانہ رویہ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت فوج ایک ادارے کے بھی وہ اس قوم کی بیٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی یہ چاہیے کہ غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب ڈفرینسز کو بھلا کر عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھائیں. بالکل آواز اٹھائیں, یہی ہمارے بس میں ہے اور یہی ہم کر سکتے ہیں. ستار خان صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گا. تمام کی تمام آپ نے باتیں سنی, کیا کہنا چاہیں گے اس تمام کی تمام جو گفتگو ہے اس کے اوپر؟ یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا جو معاملہ ہے نا, یہ ایک بہت بڑا مہمہ مسٹری نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی اس کو مسٹری کے طور پر لیا جائے کہ اس کے بہت سارے پہلو جو ہیں, بہت ساری ڈائمنشن جو ہیں, اس کا عجیب و غریب طریقے سے وہ سامنے آتی رہی ہیں. مثلا یہ ہے کہ اگر امریکہ طالبان سے مذاکرات کر سکتا ہے, طالبان کون تھے جن کے ساتھ ان کی باقاعدہ دست و گریبان نہیں ہوتے جنگ کی حالت میں, ویسے ہی رہے وہ, اور پھر الٹیمیٹلی وہ طالبان سے مذاکرات کے لیے گئے. ان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے گئے جنہوں نے امریکی مارے تھے اور امریکیوں نے طالبان کو مارا. بالکل. اب جہاں پر ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے راہ ہموار کی جا سکتی ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ افغانستان میں اب وہ نہیں رہ سکتا, وہ نکل گیا وہاں سے, اور امریکہ کو پتہ تھا کہ طالبان آئیں گے افغانستان میں, تبھی تو طالبان کے ساتھ انہوں نے گفت و شنید کی. اتنے ڈائلاگ ہوئے, مذاکرات اتنے لمبے چوڑے ہوئے کہ وہ جن کے جانے کی دیر تھی وہاں طالبان آ گئے. طالبان اب افغانستان میں قابض ہیں. اب طالبان کے ساتھ اگر امریکہ کا رویہ یہ ہے تو یہ تو ایک عورت ہے, ایک عورت کے ساتھ جتنی مرضی مسٹری ہو, مہمہ ہو, اس کے ارد گرد منڈلا رہی ہیں چیزیں, بہت ساری چیزیں ہیں. کہیں ماتا ہاری کا, اس کو ماتا ہاری آف القاعدہ کا لقب دیا جاتا ہے, کہیں اسے گرے لیڈی آف بگرام کا لقب دیا جاتا ہے, کہیں اسے سسٹر آف اسلام کا لقب دیا جاتا ہے. اور اس طرح کی باتیں ہیں کہ اگر وہاں سے اگر سی آئی اے کے حوالے سے کوئی ویسٹ کے میڈیا میں کوئی چیزیں آتی ہیں اس میں بھی کنفیوژن ہوتی ہے, اگر پاکستانی اداروں کے حوالے سے بھی کوئی چیزیں آتی ہیں تو اس میں بھی کنفیوژن ہے. اور ادروائز اگر کوئی ڈاکٹر کی رپورٹ ہے, سائیکالوجسٹ کی رپورٹ ہے, سائیکیٹرسٹ کی رپورٹ ہے, عدالتی کارروائی ہے, تو ہر جگہ پر مسٹری نظر آتی ہے. کوئی چیز کیٹیگوریکل ٹرم میں, جیسے ہم جرنلسٹ کہتے ہیں نا کہ کیٹیگوریکل ٹرمز میں کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ سامنے آ جائے تو ہماری کنفیوژن اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہو جاتی ہے. اس میں یہ جو چیز ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی سی آئی کے لیے کام کرتی تھی, کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی آئی ایس آئی کے لیے کام کرتی تھی, کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی القاعدہ کے لیے, طالبان کے لیے کام کرتی تھی. اب آپ دیکھیں مختلف اینگل سے جتنی بھی ڈائمنشنز ہیں, جتنے بھی اسپیکٹس ہیں, اس کو جا کے ایکسپلور کرنا شروع کریں تو آپ کو مسٹری ہی مسٹری نظر آئے گی. اپنی مسٹری اپنی جگہ پر. یہ مسٹری کہاں سے شروع ہوئی؟ جب افغانستان کے ایک لاک اپ میں, ایک جیل میں جہاں پر عافیہ صدیقی کو رکھا گیا تھا, اب وہاں سی آئی اے کے لوگ جاتے ہیں, ملٹری یو ایس ملٹری کے لوگ جاتے ہیں. اب وہ جو پہلی کہانی نکلی تھی, جو کیس عافیہ صدیقی پہ لٹک رہا ہے کہ جناب اسلحہ تو تھا سی آئی اے کے بندے کے پاس, جو یو ایس ملٹری کا بندہ تھا اس کے پاس اسلحہ تھا. اب اسلحہ ادھر چھینا کیسے عافیہ صدیقی نے, اور چھین کے اس نے فائر بھی کیا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے فائر بھی کیا, اور بڑی آٹومیٹک گن تھی جس سے وہ فائر کر رہی تھی.
وہ فائر نہ سی آئی اے کے ایجنٹ کو لگی، نہ وہ یو ایس ملٹری کے بندے کو لگی، اور ایک گولی جو تھی وہ آئدر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی پیٹ میں لگی یا سینے میں لگی۔ اب یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ اس کو ذرا سوچا جائے کہ وہ جا کے ملتے ہیں، انہوں نے انٹیروگیشن کرنی ہے عافیہ صدیقی کی۔ اب انٹیروگیشن شروع نہیں ہوئی، عافیہ صدیقی نے گن چھین لی۔ اچھا اس نے گن چھین لی، اس نے جو فائر کیے یہ بھی آتا ہے رپورٹ، اور ویسٹ کی طرف سے، ویسٹ کے میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا ہے۔ اب وہ گولیاں اگر چلا بھی رہی ہے، آٹومیٹک گن ہے، بڑی سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ ایک نازک اندام لڑکی کس طرح سے آٹومیٹک اسلحہ آپریٹ کر سکتی ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے میرے خیال میں کہ اس طرح کا سوال دیکھیں نا، اب دیکھیں میری ایکسس، میری رسائی انفارمیشن تک نہیں ہے، میں ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر ہوں، اگر میری رسائی ہو جائے انفارمیشن تک تو میں کسی اور لب و لہجے میں بات کر رہا ہوں گا، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف حوالوں سے آتی ہے بات، اب ڈاکٹر عافیہ صدیقی آپ یہاں سے بات لے لیں، وہاں سے لے لیں بات، لگتا ایسے ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے زیادہ بہادر اس ملک کو چھوڑو، ساتھ والے ملک کو چھوڑو، میرے خیال خطے میں کوئی نہیں ہوگی۔ بے شک کہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ عدالت میں کہہ رہی ہے کہ مجھے اس عدالت پہ اعتبار ہی نہیں ہے، وہ جو وکیل ہے اس کے اوپر کہہ رہی ہے کہ مجھے اس وکیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جیوز ہیں، یہ یہودی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ جی آپ پری ڈٹرمنڈ، یہ عدالت بھی پری ڈٹرمنڈ ہے، یہ حکومت بھی پری ڈٹرمنڈ ہے، یہ مجھے ہر لحاظ سے ثابت کرنا چاہتی۔ پھر وہ لڑکی جو اس وقت، اس کو لڑکی، اس کو عورت اس وقت نہیں کہا جا سکتا جب اسے اٹھایا گیا تھا، اب 2003 سے 2008 تک وہ کہاں تھی؟ افغانستان کے کسی جیل میں تھی، اسے آئی ایس آئی نے اٹھایا، اسے سی آئی اے نے اٹھایا، اسے کسی اور کے جی بی نے اٹھایا، مرحومہ کے جی بی تو مرحومہ ہو گئی ہے، تو کے جی بی نے اٹھایا، کسی اور ایجنسی نے اٹھایا، وہ خود چلی گئی، نہیں گئی، اس کی جو دوسری شادی تھی وہ خالد شیخ محمد کا کوئی عزیز تھا بلوچی، اس کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اب ہر جگہ پر مسٹری اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے، لیکن ایک بات جو نظر آ رہی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، چاہے وہ امریکی عدالت ہو، چاہے وہ سی آئی اے ہو، چاہے امریکی حکومت ہو، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے کوئی وکیل ہو، چاہے کوئی جج ہو، وہ جو باتیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے، ان کے خاندان کے حوالے سے، یہ جو ان کی بہن ہے جو ملی ہیں ان کو، ان کے حوالے سے بھی ہو رہی۔ میں اس وہ برٹش نوٹ امریکن جرنلسٹ کا نام بھول گیا ہوں، خاتون تھی جس نے انٹرویو کیا تھا، اس کے حوالے سے ہی باتیں، جو باتیں وہاں سے جو سننے کو ملی، پڑھنے کو ملی، اس میں یہی لگا کہ یہ وہ خاتون ہے جو کسی کو خاطر میں نہیں لا رہی۔ یعنی کہ اگر مجھے ایک دن کے لیے کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیا جائے جہاں وہ میرے ساتھ کچھ بھی نہ کریں، سولیٹری کنفائنمنٹ میں مجھے رکھ دیا جائے، جہاں مجھے چائے پینے کی میرے وہ نہ ہو، سہولت موجود نہ ہو، مجھے وہ اخبار پڑھنے کی، کوئی ڈاکومنٹ پڑھنے کی، کوئی چیز پڑھنے کی مجھے سہولت میسر نہ ہو، تو میرے خیال میں 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں میری بولتی بند ہو جائے گی، اور مجھے کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا، بھائی صاحب کیا چاہتے ہو، ادھر آؤ مجھ سے بات کرو، یہ کس عذاب میں رکھا ہوا ہے۔ اور وہاں جس حالات میں رکھا گیا، اب وہاں پر ایک اور بات آتی ہے، ایک برٹش جرنلسٹ تھی جو وار جرنلسٹ تھی، غالباً ریڈلی اس کا نام تھا، وہ برطانوی جرنلسٹ تھی، وہ ایکسپریس لنڈن کے لیے کام کرتی تھی، وہ وار جرنلسٹ تھی، یعنی کہ ہمارے یہاں کانسیپٹ وار جرنلسٹ کا کوئی کانسیپٹ پاکستان میں نہیں ہے، باہر کی دنیا میں ویسٹ میں ہے، جہاں جنگیں ہوتی ہیں، لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، جنگ چھڑی ہوتی ہے، وہاں وار جرنلسٹ جاتا ہے اسے کور کرنے کے لیے۔ تو وہ افغانستان چلی گئی 2002 میں، یہ 9/11 کے فوراً بعد وہ چلی گئی تھی وہاں پہ۔ اب وہاں اس نے برقع لیا، اندر کیمرہ رکھا، وہ کسی طریقے سے ایک اپنی رپورٹنگ کر رہی تھی، جیسے میں رپورٹر ہوں، میں جرنلسٹ ہوں، میں کئی جگہ پہ اگر مجھے جانا پڑ جائے تو میں بہانے دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ طریقے تلاش کر رہا ہوتا ہوں کس طریقے سے بہتر طریقے سے رپورٹنگ کر سکتی ہوں۔ وہ ہتھے چڑھ گئی طالبان کے، اسے انہوں نے پکڑ لیا، وہ 10 11 12 13 دن وہ حراست میں رہی، وہ 10 12 13 دنوں کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ جب باہر نکلی ہے تو اس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے ویسٹ میں، برطانیہ میں خاص طریقے سے کی موومنٹ اس نے بھی چلائی، آواز اٹھائی، بالکل اس نے آواز اٹھائی ہے، اور وہ یہ کہتی رہی کہ مجھے طالبان نے جب پکڑا تھا، جب میں پکڑی گئی تھی، جب میرا برقع نکل گیا تھا، میرے برقعے میں سے کیمرہ نکل گیا تھا،
تو طالبان کو پتہ چل گیا تو یہ جرنلسٹ ہے, یہ تو افغانی ہے ہی نہیں, مسلمان ہے ہی نہیں, یہ تو گوری ہے, یہ تو جرنلسٹ ہے, یہ تو اپنا رپورٹنگ کرنے آئی ہے. تو وہ کہتی رہی کہ مجھے کہا کچھ نہیں گیا, لیکن مجھے ڈر رہتا تھا کہ طالبان جب پکڑتے ہیں تو وہ گلا کاٹ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے کہا کہ جب کبھی کوئی ایسا تکھا بندہ آتا تھا, تکھا طالبان, تو میں سمجھتی تھی کہ آج میرا آخری لمحہ آ گیا. لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ دن گزر گئے, اس نے اسلام قبول کیا, قرآن پڑھنا شروع کر دیا, اب وہ نماز بھی پڑھتی ہے 5 وقت کی, اور جب کبھی موقع ملے تو مسجد بھی جاتی ہے. وہ اس نے ریڈلی یا ریڈ لے, مجھے ایگزیکٹلی اس کا نام یاد نہیں رہا, برطانیہ, آج کل الجزیرہ میں کام کرتی ہے وہ. تو وہ جس طرح کی کیمپین اس نے چلائی تھی نا, وہ بھی ایک حوالے سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے, کہ برطانیہ کی خاتون ہے جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی, لیکن اس نے بھی کیمپین اس طرح سے چلائی کہ بھئی آپ باقی جگہوں پر بہت کچھ ہوا, ایسے ایسے لوگ تھے جو گوانتانامو بے, جو ایک بدنام ترین جگہ تھی, جہاں پر زین صاحب آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ جو 9/11 ہوا تھا, تو شک پڑنے پہ گوانتانامو بے, شک پڑنے پہ, اور 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد شک کلیئر بھی ہو گیا کہ ہم تو شک کی بنیاد پر اس بندے کو گوانتانامو بے لے کے آئے تھے. لیکن آپ نے سالہ سال اس کو رکھا. گوانتانامو بے میں ہی لوگ جب ریلیز ہوتے تھے تو کتابیں لکھتے تھے, اپنی یادداشت کو کسی طریقے سے وہ لاتے تھے جس میں وہ ذکر کرتے تھے. ستار خان صاحب, اسی پوائنٹ کو میں جبران بٹ صاحب کی جانب لے کر جانا چاہوں گا. جبران صاحب, تمام کی تمام آپ گفتگو تو سن رہے ہیں, شک کی بنیاد پر کسی شخص کو اتنا لمبا عدالت, اتنا لمبا اس کو پریزن میں رکھنا, امریکہ کی عدالت ان چیزوں کے اوپر, امریکہ کا قانون ان چیزوں کے اوپر کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, یہ جس طرح آپ سے تفصیل سے بات انہوں نے کی, پوری جو سٹوری بنائی ہے, دیکھیں امریکہ کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی آپ شک کی بنیاد پر ملزم کو اریسٹ تو کر سکتے ہیں, سسپیشن کی بنیاد پر, لیکن آپ اسے کنوکٹڈ قرار نہیں دے سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو اپنی مرضی کا وکیل دیں, اور آپ اس کا بیسک فنڈامنٹل رائٹ کہ وہ اپنی مرضی کے وکیل کے ساتھ آرگومنٹ پیش کرے, وہ بھی اسے میسر نہ آئے. تو یہ تو کسی بھی ملک کے اندر, امریکہ سمیت کسی بھی مہذب ملک کے اندر یہ ایک جرم ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو دفاع کے حق سے محروم کر دیں. اور ابھی جو ساری سٹوری ہمارے دوست ابھی آپ کو بتا رہے تھے, یہ تو فیکٹس میں موجود ہے. وہ جس گن کا اس میں ذکر کیا گیا ہے, اس گن کا وزن عافیہ صدیقی کے اپنے جسمانی وزن سے زیادہ ہے. اس کو کیسے اٹھا سکتی ہے؟ اور پھر وہ امریکہ کے ٹرینڈ کمانڈوز اور سولجرز, اس سے اس نے گن چھین بھی لی. تو یہ وہ ساری سٹوریز ہیں جو بالکل من گھڑت سٹوریز ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس قوم کے جو حکمران ہیں انہیں اس بات پر یقین, آپ دیکھیں کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوتا ہے, ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوتا ہے, امریکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے متعلق غیرت مند ہیں. اس نے لاہور کی سڑکوں پر 3 لوگوں کو قتل کیا, 3 لوگوں کو قتل کیا. اس کے گواہان 1 2 نہیں درجنوں کی تعداد میں موجود تھے. لیکن وہ آئے, انہوں نے کہا اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے, یہ امریکی شہری ہے, ہم اپنی کورٹ میں اس کا ٹرائل کریں گے, اگر مجرم ہوگا تو سزا دے دیں گے. کس نے اس کا ٹرائل کرنا تھا, کس نے اس کو سزا دینی تھی, وہ تو امریکی ایجنسیوں کا آدمی تھا. وہ اس کو چھڑا کر لے گئے. اس کے بدلے میں عافیہ صدیقی, کیا اس کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ اگر اس نے کوئی, میں کہتا ہوں کہ اس نے کوئی جرم کیا بھی ہے, ایک لمحے کے لیے اس بات پر ہم بحث نہیں کرتے فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ وہ بے گناہ ہے یا مجرم ہے, تو آپ پاکستان میں لائیں, اس کا کیس چلائیں, اس کے اوپر جرم ثابت کر دیں, اس کو سزا دے دیجئے. لیکن آپ ایک بندے کو اٹھائیں, اپنی مرضی کی عدالت میں پیش کریں, اپنی مرضی کا جج لگائیں, اپنی مرضی کا اس کو وکیل پیش کریں. دنیا کے اندر انصاف کا قتل اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہو سکتا. بالکل انصاف کا قتل کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا بٹ صاحب, آخری سوال مجھے پٹ کر لینے دیجئے, اس کو بھی شامل کر لیں اس کے اندر. امریکہ سے قیدیوں کے تبادلے کے اوپر کوئی گفت و شنید کبھی کی گئی, کوئی قانون اس حوالے سے موجود ہے دونوں طرف؟ دیکھیں قوانین تو موجود ہیں. اگر ہم ابھی نندن کو, جس نے پاکستان کے اوپر بم برسانے کے لیے, مطلب یہ تو ثابت ہو گیا نا ہماری ٹیریٹری میں اس کا جہاز گرا, اسے ہم نے تحفۃً, نذرانۃً, ہدیۃً, عقیدۃً اس کو انڈیا کے آگے پیش کر دیا. تو اگر ابھی نندن جیسا ان کو پیش کیا جا سکتا ہے تو عافیہ صدیقی کو بھی گھر لایا جا سکتا ہے. اور آپ امریکہ کے ساتھ یہ بات نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ مجرم ہے ہم اس کا ٹرائل کریں گے, اس ٹرائل کے نتیجے میں اگر وہ کنوکشن ہو, اگر کنوکٹڈ ہو, ہم اس کو سزا دیں گے, لیکن ہم اپنی عدالتوں میں فیصلہ کریں گے.
لیکن یہ بات وہ کرے گا جو امریکہ کا غلام نہ ہو. یہ بات وہ کرے گا جس کے مفادات اور حکمرانی اور اقتدار امریکہ کی نوکری اور چاکری کے ساتھ وابستہ نہ ہو. جو امریکہ سے اقتدار بھیک میں مانگتے ہو وہ امریکہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. خان صاحب لاسٹ منٹ کوئی اس کے اندر ایڈ کرنا چاہیں چیز؟ اس میں ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ بات ہو رہی تھی نا، ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کوئی اس وقت مٹیریلائز نہیں ہوئی تھی جب یہ بات نکلی تھی امریکہ اور پاکستان کے درمیان. تو اس وقت یہ بات بھی نکلی تھی مختلف حلقوں کی طرف سے کہ ڈاکٹر شکیل جو ہے آفریدی، جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ ایبٹ آباد میں جو کمپاؤنڈ تھا جس میں اسامہ بن لادن اس کے ساتھی تھے، اس کی نشاندہی اس نے کی تھی. تو یہ بات نکلی تھی کہ ہم ڈاکٹر شکیل آفریدی امریکہ کو دے دیتے ہیں اور امریکہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لے لیتے ہیں. لیکن کچھ عرصے بعد ہی اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ظہیر الاسلام، لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام، انہوں نے اس کی تردید کر دی کہ ہم ڈاکٹر شکیل آفریدی کو کسی صورت نہیں دیں گے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو مرضی کرنا کر لیں، ہم شکیل آفریدی کو نہیں دیں گے. حالانکہ یہ اس طرح کی چیز تھی، اگر یہ بات ٹھیک ہوتی، اگر یہ صحیح ہوتی، کیونکہ جس وقت یہ نکلی تھی بڑے تگڑے حلقوں سے بات نکلی تھی کہ ایکسچینج جسے کہتے ہیں کہ چلیں ہم قیدیوں کا تبادلہ کسی صورت آپ ہمارا بندہ دے دیں. ایگزیکٹلی. تو پھر اس ایک وقت میں یہ ظہیر الاسلام کا، لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کا یہ جو بیان تھا نا، یہ بھی لگا کمزوری کی نشاندہی ہے کہ جناب وہ ڈاکٹر شکیل آفریدی وہ کیا چیز ہے کہ جی ہم دینا نہیں چاہتے. کیونکہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کے حوالے سے خان صاحب کلوزنگ ٹائم کا مجھے کہا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. عبدالستار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جبران بٹ صاحب ہمارے موجود تھے. ناظرین، ہمارے بس میں کم سے کم اتنا تو ہے کہ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جس بندے کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے وہ ڈاکٹر عافیہ کے لیے آواز اٹھائے تاکہ ایک پریشر امریکہ کے اوپر بلڈ کیا جا سکے. پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. اللہ حافظ.